सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की इस आयत यानी आयत नंबर 62 में इरशाद फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हैं और जो ईसाई हैं, व साबीन, जो साबी हैं। ईमान वाले भी वाज़ेह हैं, यहूदी भी वाज़ेह हैं, नसारा यानी ईसाई भी वाज़ेह हैं। साबी कौन लोग हैं? साबी, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि साबी जो हैं वो एक नबी की उम्मत हैं। बाज़ ने कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में से एक गिरोह है जो कि बाद में बिगड़ कर सितारा परस्त हो गए। बाज़ ने कहा ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और इनका जो ज़िबी है, जो इनका ज़िबा किया हुआ है, वो खाया जा सकता है। लेकिन इजमाए उम्मत इस बात पे भी है कि ये सितारा परस्त हैं और इनके साथ निकाह करना और इनका ज़बी खाना ये हराम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ 4 गुरोहों का ज़िक्र फरमाया है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हैं और जो ईसाई हैं और साबी हैं। मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान ले आए, व अमिला सालिहन, और नेक अमल कर लें। ये 3 काम उनके अंदर हो जाएं तो फिर क्या है, फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह उनको अजर देगा। उनको कोई गम भी नहीं होगा, उनको कोई हुज़न भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ इतराज़ पैदा हो जाता है, और ये लोग आज के दौर में इस चीज़ को, इस आयत को आगे दलील के तौर पर रख के कि देखो जी कुरान की आयत है, अल्लाह बयान फरमा रहा है कि इसमें अकीदा रिसालत तो है ही नहीं। अल्लाह ने डायरेक्टली फरमाया है कि जो ईमान वाले हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, साबी हैं, वो अल्लाह पर ईमान ले आएँ, आखिरत पर ईमान ले आएँ और नेक अमल करें, तो वो अल्लाह उनको अजर अता फरमाएगा। एक तो यहाँ वो अकीदा रिसालत को बाहर निकाल रहे हैं और इसकी बुनियाद बनाकर यहूद व नसारा के साथ मोहब्बत, पेच और उल्फत के एक नए रिश्ते जो है वो उस्तवार किए जा रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले के साथ इस आयत को मजबूत दलील बनाया जाता है कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगोरिकली बयान फरमाया है, आज की तारीख के अंदर जो यहूदी है वो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल करे तो वो जन्नत में जाएगा। ईसाई के लिए भी हुक्म, साबी के लिए भी हुक्म है। तो यहाँ एक नया रास्ता जो है वो शुरू हो जाता है। वो नया रास्ता ये है कि भाई यहूदी भी जन्नत में जाएंगे, ईसाई भी जन्नत में जाएंगे, साबी भी जन्नत में जाएंगे, तो लिहाजा ये जो जंग है वो ख़त्म की जाए। ये जो मज़हबों की जंग है ये ख़त्म होनी चाहिए। हम एक ही हैं। यहूदी भी अब आज अल्लाह को मानते हैं, यहूदी अल्लाह का इनकार नहीं करते, यहूदी आखिरत का भी इनकार नहीं करते, वो नेक अमल में भी पीछे नहीं है। अंग्रेज़ बड़ा आगे है इस हवाले के साथ। तो क्या वो ये अमल करके ये चीज़ें आज के दौर में जो ईसाई है, यहूदी है, साबी है, वो जन्नत में जाएगा? आयत का वाज़ेह तर्जुमा तो यही कहता है। याद रखें, एक आयत को लेकर अपने लिए किसी दलील को बना लेना ये कम इल्मी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है यहूद व नसारा के मुतल्लिक़, उन्होंने उन आयतों को ले लिया जो उनके लिए फ़ायदेमंद थी और उन आयतों को छोड़ दिया कि जो उनके लिए नुकसान का सबब बनती थी। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खर्च करने का हुक्म दिया, उन चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ये कितने अहमक लोग हैं, अपने फ़ायदे की चीज़ें निकाल देते हैं, उनको कबूल कर लेते हैं, जिनमें इनका नुकसान नज़र आता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये यहूद व नसारा का वतीरा है। कुरान को, किताब को पूरा पढ़ना चाहिए और उसके अहकामात को पूरी को सामने रख के फिर फैसला अखज़ होता है, ना कि एक फरीक को या एक आयत को सुनकर उसके ऊपर जो है इस्तिदलाल करते हुए एक नया रास्ता जो है वो शुरू कर लिया जाए। ये शरीयत का मिजाज नहीं है। शरीयत बिल्कुल भी इस बारे में हमें हुक्म नहीं देती। यानी हरगिज भी कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप एक आयत को पकड़ें और कहें जी देखो जी कुरान में लिखा है,
اور بندہ کہ واقعی جی قرآن میں لکھا ہے تو اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، علماء کا اصول ہے جب بھی تفسیر کی جاتی ہے قرآن کی، تو آیت کی تفسیر کی جاتی ہے تو پہلے پورے قرآن کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کا اصول کیا ہے اس موضوع کے حوالے کے ساتھ۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہاں ایمان والوں سے بھی خطاب ہے۔ اب دوبارہ ایمان والوں کے متعلق یہ بات کہنا، یہ تحصیل کلام ہوتا ہے، یعنی کلام جب ایک چیز کی وضاحت ہو گئی ہے کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے، دوبارہ پھر اس کا ذکر کرنا یہ تحصیل کلام ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کلام کا حسن نہیں ہوتا، تو یہاں اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو وہاں بھی تحصیل کلام ہے، مطلب کیا کہ یہاں بتانا مقصود ہے کہ جو تم ایمان میں اترے ہو وہ تمہارا ایمان ابھی کامل ایمان نہیں ہے، صحیح طریقے سے ایمان والے بنو، ظاہری اسباب ایمان کے نہ اپناؤ بلکہ اپنے اندر بھی ایمان کی دولت سے اس کو بھرو۔ جیسے یہودی جو پہلے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تو کچھ چیزیں ان کے اندر یہودیت کی موجود تھی، اور جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اسلام میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر جو ہے اونٹ کے گوشت کو کھانا نہ کھانا اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے کوئی آپ کو کہیں کسی مولوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے وہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کوئی ایسا حکم آپ کو ملا ہے تک؟ نہیں، اسلام نے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی، حلال ہے کھاؤ، جس کی مرضی چھوڑ دو جس کی مرضی، کوئی قید نہیں لگائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب یہودیت سے تائب ہو کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت انہوں نے اپنے اوپر خود سے حرام قرار دیا ہوا تھا، اس کا دودھ پینا، اس کو استعمال کرنا اپنے اوپر خود سے حرام کیا ہوا تھا۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ساتھ جو دیگر بھی یہودیت سے تائب ہو کر صحابہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر یہ چیز ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ گوشت نہیں کھائیں گے، اس کا دودھ بھی نہیں پئیں گے۔ جب یہ نیت، یہ سوچ ان کی پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اسی وقت اس آیت کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلے ان کو صاحب ایمان کہا، ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا کہ تمہارے اوپر اب ایمان کی مہر لگ چکی ہے، لیکن صحیح معنوں میں تم صاحب ایمان نہیں ہوئے، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام اور جو آپ کے ساتھ یہودیت سے تائب ہو کر صحابی بنے تھے بلایا اور کہا تمہاری نیتیں یہ ہیں، اللہ کا کلام اتر چکا ہے، باقی اب گوشت کھائیں یا نہ کھائیں اب تمہارے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا لازم ہو چکا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کا تذکرہ کرنے اس لیے کیا تاکہ اہل ایمان صحیح معنوں میں ایمان لائیں، اور آگے بیان فرمایا والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے۔ اب یہودی نیک عمل کریں، اچھے کام کریں تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، واضح قرآن کی آیت ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر مقامات پہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ یہاں دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ایک عقیدہ رسالت کا نکالا جا رہا ہے، اور دوسرا اس وقت کے یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں کو اہل جنت قرار دیا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات سن لیجیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ سب سے پہلے ایمان کی کیٹاگوری کے لیے، ایمان کی کسوٹی پر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ایک ہونا۔ اس چیز کا سب سے پہلا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، یہ پہلا عنصر ہے، ایمان میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ بتائیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ توحید کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ سب یہی بولیں گے سورہ اخلاص میں۔ اس کا نام بھی اخلاص اس لیے ہے کہ اس میں خالص اللہ کی توحید کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اظہار بھی کیا بغیر رسالت کے نہیں،
یہ نہیں کہا والذین، اے لوگو، هو اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں، کہہ سکتا ہے اللہ، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کا اظہار کرنے سے پہلے بھی رسالت کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہے، تو لہٰذا رسالت کو چھوڑ کر عقیدہ توحید تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا اثر نو سے۔ دوسری بات اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اب کوئی رسالت کا انکار کرے تو وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کو چھوڑ کے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اور ہماری ایمان کی لوازمات میں عقیدہ رسالت لازم ہے، کوئی شک بھی رکھے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات واضح ہو چکی کہ قرآن کے اصول اور قرآن کے دیگر آیات کو دیکھے تو عقیدہ رسالت کے بغیر کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی اگر اس بارے میں کوئی نقص بھی رکھتا ہے کسی چیز کے حوالے کے ساتھ تو وہ کسی بھی عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہے کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، صابیوں کو تو نیک عمل ملیں گے، ان کو نیک عمل کی وجہ سے ان کے جزا بھی ملے گی۔ تو آئیے اللہ کا قرآن آگے بھی کیا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کروں گا۔ تو اب ان آیات کو سامنے رکھیں، اور جو لوگ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ یہودی صابی نیک عمل کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تو فرماتا ہے میں تو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کروں گا۔ قرآن کی دوسری آیت بھی تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ چلے جی، ایک لمحے کے لیے اس آیت کے اوپر بندہ عمل کرنا شروع کر دے کہ یہودی، عیسائی، صابی جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی تاریخ، یہ ٹائم، اس تاریخ اور اس ٹائم میں یہودیت کے اندر عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیت کے اندر آج عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور صابی تو ہے ہی ان کے متعلق وہ ستارہ پرست ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر کیا اللہ نے یہاں کمپرومائز کر لیا؟ معاذ اللہ۔ اس معاملے کو لے کر اللہ رب العزت نے آج کے یہودیوں میں جو نیک عمل کریں تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تمہارے نیک عمل اس قدر ہیں لہذا شرک کرتے رہو۔ اللہ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر رہا ہے میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو کیا یہودی آج کے مشرک نہیں ہے؟ کیا یہودی عیسائی آج کے مشرک نہیں ہے؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو، اس آیت کو سامنے دیکھ کر امت کے اندر ایک نئی سوچ اور نوجوانوں میں ایک نئی سوچ کو ڈیولپ کرنا، ایک فتنے کو جو ہے وہ ترویج دینا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کے اصول کو خود بھی پڑھنا ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کے عقائد کو درست کیا جا سکے اور ان کو سمجھایا جا سکے بیٹا بے شک قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کی آیت کو کسی عالم دین سے پڑھو، بلکہ پورا قرآن پاک پڑھو، تمہیں پتہ چلے شریعت کا اصول کیا ہے، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ کہ لوگ جو ہیں یہ سمجھ کے کہ دیکھے جی قرآن کی آیت ہے تو لہٰذا اس سے آگے تو کوئی بات نہیں، صاحب قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہے، لیکن اصول واضح دیکھنا چاہیے کہ ایمان والا ہوتا کون ہے، صاحب ایمان ہے کون۔ تو لہٰذا یہ جو آج امت میں ایک فتنہ
اور جس کو ترویج دیا جا رہا ہے، میں نے چاہا کہ اس کو قرآنی آیات کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کلا کم کیا جائے اور اس چیز کی وضاحت کی جائے، تاکہ آگے آپ کے سامنے یہ چیز آئے تو آپ کو اس چیز کی سمجھ ہو، بھائی بات ایسے نہیں ہے، تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ نہ بھائی بے شک تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، بات ایسے نہیں ہے۔ جیسے ایک بندہ کہے یا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، اتنا پڑھ لے قرآن کی اس آیت کا، تو اس کا آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگوں نماز کے قریب نہ جانا۔ تو بندہ کہے دیکھو جی قرآن پاک میں لکھا ہے نماز کے قریب نہ جانا، اور بھائی آگے پڑھ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ تو اس لیے ہمیں پورے قرآن کو پڑھ کے، اور جو شریعت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ پورے احکامات کو سامنے رکھو۔ جج بھی ایسے فیصلہ نہیں کر دیتا کہ چند چیزیں لے لے اور فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ فریقین کو سامنے بٹھایا جائے، پورے فریقین کو سنا جائے، پھر دیکھا جائے کہ جو اصول بنتا ہے، جو بات بنتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہی فطرت بھی ہے اور یہی شریعت کا قانون بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہاں علماء نے ایک اور توجیہ بھی بیان فرمائی ہے، وہ توجیہ بھی سن لیں۔ وہ کیا ہے کہ یہاں سے وہ یہودی، وہ صابی، وہ نصرانی مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے درمیان میں جو وقفہ تھا، ایک دور تھا، اس دور کے اندر جو لوگ اللہ پر، توحید پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، عمل صالح کرتے تھے، وہ اہل جنت ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ اس وقت موحد تھے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے، وہ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے یا صابی تھے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، بڑے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے ورقہ بن نوفل اور بحیرہ رحاب اور بڑے ایسے لوگوں کے جو ہے وہ سیرت کی کتب میں حوالے جات ملتے ہیں جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے۔ تو یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جو لوگ اس دور میں اس انداز کے ساتھ گزر گئے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کی اس کی جزا عطا فرمائے گا۔